अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जनाब अदालत से एक अहम खबर आ जानी थी साइफर केस से मुतल्लिक, और सबको बड़ा इंतज़ार था कि दो रुकनी बेंच इस सिलसिले में क्या फ़ैसला देगा कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल में होना चाहिए, ओपन होना चाहिए या नहीं। इसके बरक्स फ़ैसला आएगा। और ये इम्कान था कि मंडे को उन्होंने कहा था कि जो समाअत होगी उसके बाद हम फैसला दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन क्या फ़ैसला है और क्या आज की कार्रवाई है, इसके ऊपर आपसे डिटेल में भी बात करूँगी। फिर जनाब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। ये मामला है जनाब ख़ास तौर पर अगर हम बात करें क्रिकेट फैंस के लिए, जिन्होंने ये देखा कि जी मोदी साहब ने कल बड़ी ही एक अजीबोगरीब हरकत की है और किस तरह से एक बदतरीन होस्ट होने का सबूत दिया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस बारे में आपको आगाह करूँगी और थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नई स्ट्रैटेजी की जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात हो जाए। साइफर केस एक अहम मोड़ पर है इस वक्त, और ऐसे में सलमान अकरम राजा इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के सामने, कि जहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक अहम मामले से जुड़ी ये खबर चल रही थी कि आज शायद फैसला आ जाएगा कि इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल हो रहा है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर जेल ट्रायल को सही नहीं समझती है कोर्ट, तो इस सिलसिले में जितनी अभी तक की कार्रवाई है वो सारी कलअदम करार देनी पड़ेगी, वो सब कलअदम हो जाएगी। तो क्या ऐसा होगा या नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार बाकी है। उसकी वजह यह है कि आज जब दो रुकनी बेंच ने समाअत की, सलमान अकरम राजा ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। मैं वैसे ही उन्हें बहुत हाई रेट करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं, बहुत लॉजिक से और बड़ी ही कॉम्पिटेंस उनके अंदर है, बहुत ज़बरदस्त दलाइल देते हैं। तो उन्होंने जनाब आज जो बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि जो जेल ट्रायल था उसके हवाले से एक ड्यू जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया, और होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट इस सिलसिले में अगर समझता कि जी ये मामला जेल में होना चाहिए तो कोई अहकामात होते, फिर कैबिनेट मंजूरी देती और फिर कोई नोटिफिकेशन जारी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन वजारत कानून की तरफ से जारी हुआ जिसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। और फिर उसके बाद जो जेल में जज साहब जा भी रहे हैं, स्पेशल जज, उन्होंने भी कोई हाई कोर्ट को इस सिलसिले में आगाह नहीं रखा, और मुसलसल ये जो ट्रायल था वो जेल के अंदर होता रहा। जज साहब खुद ही जेल के अंदर जाते रहे, अदालत लगती रही, वहीं पर फर्द जुर्म आयद हुई। फिर सलमान अकरम राजा ने फर्द जुर्म के हवाले से भी सवाल उठाए कि फर्द जुर्म के लिए भी एक ड्यू प्रोसेस होता है, और आपको फर्द जुर्म आयद करने से पहले कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स, जितने भी उसके दस्तावेजात हैं जो प्रोसिक्यूटर के पास हैं, वो शेयर करने होते हैं मुलजिम से, मुलजिम के वकला से, लेकिन उनको वो तमाम कागजात प्रोवाइड नहीं किए गए और उसके बगैर ही इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और इससे पहले जो इमरान खान साहब की इसमें गिरफ्तारी भी थी साइफर केस में, वो भी बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में हुई थी कि जब इमरान खान साहब को भी नहीं पता था, उनके वकला को भी नहीं पता था कि इमरान खान साहब इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। बाद में बहुत दिनों बाद कहीं जाकर ये शो किया गया कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो तो इस केस में जी काफ़ी दिन पहले ही डाल दी गई थी। तो ये सारा ही मामला बड़े एक मशकूक अंदाज से चलाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने ये सब दलाइल आज कोर्ट के सामने रखे, लेकिन जब उन्होंने ये वाला मामला रखा कि जनाब ड्यू प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं किया गया, तो इस सिलसिले में फिर दो रुकनी बेंच ने अहम कदम उठाया और उन्होंने इस सिलसिले में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ताहिर साबिर साहब इनका नाम है, ये यहाँ पर पेश हुए तो इनसे दो सवालात बेसिकली पूछे गए। एक तो उनसे ये पूछा गया कि क्या वाकई जो नोटिस था, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये वजारत कानून की तरफ से हुआ है या हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है, और फिर ये भी कि क्या सारे प्रोसीजर के दौरान, सारे ट्रायल के दौरान क्या जज साहब ने हाई कोर्ट को इस बारे में कोई इत्तला दी या नहीं। तो चूंकि उन्हें वक्त चाहिए था इस मुतालिक जांच पड़ताल के लिए, रिकॉर्ड लाने के लिए, तो फिर वो तो वहाँ से चले गए कुछ वक्त लेकर, और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। अब अदालत ने यह किया है कि जनाब एक रोज़ की और मोहलत दे दी गई है, और रजिस्ट्रार साहब से भी कहा गया है कि वो सारा मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है जज की तैनाती से हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से, वो सारा कल अदालत में पेश करें। और दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है, और ये है जी सिक्योरिटी रिपोर्ट। ये भी तलब कर ली गई है कि आखिर क्या सिक्योरिटी खदशात हैं और किस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को। तो ये दो अहम रिकॉर्ड जो हैं वो कल अदालत ने तलब कर लिए हैं,
اور کل تک کے لیے انہوں نے اسٹے بھی بڑھا دیا ہے سائفر کیس میں، یعنی ابھی مزید اس کیس میں جو جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اس کو ایک دن کی اور توسیع مل گئی ہے کہ ابھی آپ وہ جو ٹرائل ہے وہ نہیں کر سکتے، اور کل اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے متعلق ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ قانونی پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن کچھ اور بھی پہلو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پردے کے پیچھے کے پہلو ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاکستان کے نظام انصاف میں۔ تو بظاہر تو اس سارے کیس میں ایسا لگتا تھا، جو شروع کے ان کے ریمارکس بھی تھے، کہ شاید جج صاحب جو ہیں وہ فوراً آج فیصلہ سنا دیں گے اور جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اور اس بارے میں آج انہوں نے یہ کہا بھی کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن کو ہم غلط کہہ لیں یا اس پروسیجر کو ہم غلط کہہ لیں تو کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح طور پر عدالت کو بتایا کہ پچھلا سارا جو ٹرائل ہے وہ کالعدم قرار ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ تو اب فیصلہ یا اختیار جو ہے وہ عدالت کا ہی کہ وہ کل کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن میری نظر میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کو کسی بھی طرح جیل سے باہر کیا جائے گا، یا یہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو یہ کہیں گے کہ جی آپ سیکیورٹی بندوبست کریں اور ان کو وہاں پر لے کر آئیں اسپیشل کورٹ میں یا پھر ہائی کورٹ میں، جہاں جہاں بھی ان کے ٹرائل مختلف کیسز میں ہو رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر جج صاحب نے جیل ٹرائل کو کہا بھی کہ یہ صحیح نہیں تھا نوٹیفیکیشن، تو تب بھی وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ جیل میں کریں لیکن اوپن کر لیں۔ اوپن سے مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو کورٹ رپورٹرز ہیں یا جو مختلف وکلاء ہیں وہ بھی کارروائی دیکھنے کے لیے اندر جا سکیں۔ تو شاید اس کا کچھ لمیٹڈ سا کوئی اہتمام کر دیا جائے گا کہ کچھ لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی مزید۔ ابھی تک 5 فیملی ممبرز کو اجازت دی گئی ہے اور اب شاید کچھ اور لوگوں کی تعداد بڑھا دی جائے، لیکن مجھے ذاتی طور پر نہیں محسوس ہوتا کہ عمران خان صاحب کو باہر لا کر جیل سے اور کورٹ کے اندر یہ کوئی اوپن کارروائی کریں گے۔ اس طرح کا فیصلہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگرچہ جج جو ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کافی دبنگ فیصلے اور ریمارکس دیتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے فیصلوں میں آپ کو پتہ ہے ججز کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے اور کافی چیزیں جو ہیں انہیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی وہ بہت اس طرح کا فیصلہ دے سکیں جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے۔ تو فی الوقت جی یہ کل تک کے لیے اب جو پوسٹ پون ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں معاملہ کل تک کیا ہوتا ہے۔ کل اہم جو 2 رپورٹس ہیں البتہ وہ پیش کر دی جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو میں نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ آج کل گیم چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ PMLN کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہے، اس کو لاڈلا بھی کہہ رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نگران حکومت بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پس پردہ بھی معاملات طے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ایک تو یہ کہ PMLN اس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس طرح سے اتنی شد و مد کے ساتھ جواب نہیں ہونے دے رہی۔ ہاں یہ تھوڑے بہت جواب دے رہی کہ ہاں جی نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، آپ کو وہ بھی وقت یاد ہوگا، آپ کو اب یاد آ رہا ہے، اس ٹائپ کی باتیں، لیکن کوئی بہت زیادہ ان کی طرف سے تلخ جواب نہیں دیے گئے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اس سارے معاملے پہ تنقید کرتے ہوئے ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس میں تنقید کر کیوں رہی ہے اس وقت PMLN کے اوپر۔ تو اس کی تو ایک آبویس سی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی الیکشن میں جا رہی ہے، تو اب انہوں نے کوئی تو اپنا جا کے منجن بیچنا ہے عوام کو، کوئی نہ کوئی بیانیہ تو دینا ہے۔ تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ PTI کو الیکشن لڑنے کی اس طرح سے سپیس نہیں مل رہی، تو جو اب عمران خان نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہوا تھا اس کو کسی طرح سے ہائی جیک کیا جائے۔ اور دوسری ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ جو نواز شریف کے خلاف عوام ہے، ایک اور بڑی تعداد ہے جو عوام نواز شریف کے خلاف ہے، تو ان کا جو ووٹ ہے وہ اپنی طرف کھینچا جائے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ PTI کو تو چونکہ اینٹی نواز ووٹ پڑ نہیں سکتا کیونکہ PTI کے امیدوار نہیں ہوں گے، کیونکہ PTI کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کیونکہ PTI تو اس طرح سے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے پا رہی، کیمپین ہی نہیں کر پا رہی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اینٹی نواز جو ووٹ ہے وہ خود کیپچر کر لیں کسی طرح، اور اس لیے اب وہ نواز شریف پر لاڈلا ہونے کے حوالے سے الزامات لگا رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کے دور میں بڑی مہنگائی ہو گئی تو یہ تو مہنگائی لیگ ہے، یہ تک کہا بلاول نے۔ پھر سلیکشن کی انہوں نے رٹ لگانی شروع کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اینٹی نواز ووٹ کو کسی طرح کیپچر کیا جائے،
اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اس کو بھی کسی حد تک ہائی جیک کیا جائے. اور یہ سب کر کے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو تھوڑا اپنی طرف مائل کرے اور اپنے ووٹ جو ہیں اس کو بڑھا سکے. اب دوسرا سوال یہ کہ پھر اس میں وہ ایک حد سے زیادہ آگے کیوں نہیں بڑھے, کیوں ایک محتاط انداز میں یہ تنقید کریں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میری نظر میں, میرا تجزیہ یہ ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر آگے چل کر ایسا ہوا بھی کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو مل کر کوئی اتحادی حکومت بنانی پڑے اگینسٹ پی ٹی آئی, یعنی اگر اس دن 8 فروری کو کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنے نکل آئے کہ ایک جو جماعت ہے وہ کوئی خاص میجورٹی نہ لے سکے اور پی ٹی آئی اچھے خاصے ووٹ لے جائے, تو ایسی صورت میں اگر ایسا کچھ کمبینیشن بنتا ہو کہ جہاں پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پلس ایم کیو ایم جے یو آئی ایف, جو آپ نے ابھی پچھلے 16 مہینوں میں دیکھا جو ایک اتحاد بنا تھا اگینسٹ پی ٹی آئی, تو وہ سارے لوگوں کو ملا کر بھی اگر حکومت بنانی پڑے تو اس صورت میں بھی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی بھی گنجائش رہے. اس لیے وہ ایک حد سے زیادہ ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہی, بلکہ اتنی گنجائش رکھ رہی ہے کہ آگے چلنا بھی پڑے, ساتھ دوبارہ بیٹھنا بھی پڑے تو بیٹھنے کے قابل ہوں, اور پھر بہت زیادہ تلخی جو ہے وہ اس لیول تک نہ جائے کہ جہاں پر دوبارہ ہی مل کر حکومت یا اقتدار میں شیئرنگ جو ہے اس سے محروم رہ جائے پیپلز پارٹی. تو یہ ایک مجھے آبویسلی جو ایک چینج ہے اسٹریٹجی میں پیپلز پارٹی کے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن اگین اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا ان کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو سکتی ہے. مطلب پی ٹی آئی کا ووٹر اگر ناراض بھی ہوگا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے مایوس ہو کر, یا پھر وہ کوئی بھی عمران خان نے جس بھی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہو اس کو جا کے ووٹ دے دے. لیکن ایسا مجھے امکان کم نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر وہ جا کے جناب پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے گا یا استحکام کو ووٹ دے دے گا. تو اس کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی. جہاں لوگوں کا اگر پی ایم ایل این سے اعتماد اٹھا اور ان کے اوپر ایک غم و غصہ ہے, تو اتنی ہی جو ایک اس میں حصے داری ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے, باقی لوگوں کی بھی ہے. تو ان کے خلاف بھی لوگوں کا سینٹیمنٹ کوئی پی ایم ایل این سے کوئی اتنا مختلف نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ اینٹی نواز ووٹ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے تو یہ اس کی بھول ہے. سب لوگ اب کافی اویئر ہیں اس بارے میں کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف. تو عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جا کر پیپلز پارٹی یا کسی بھی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے. وہ ضائع کر سکتے ہیں ووٹ, وہ ہو سکتا ہے گھر بیٹھ جائیں, ٹرن آؤٹ کم رہے, کچھ بھی ہو, لیکن یہ اس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی کوئی بہت زیادہ کامیاب ہونے والی ہے. پنجاب میں ویسے ہی پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح سے پریزنس نہیں ہے, اس طرح سے کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, تو یہ اسٹریٹجی ان کی کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب آ جاتے ہیں جی, جو میں نے ورلڈ کپ فائنل کے حوالے سے بات کی تھی. ورلڈ کپ ہو گیا جی ختم, اور کل جو آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ تھا اس میں آسٹریلیا نے زبردست قسم کی پرفارمنس کے ساتھ یہ میچ اپنے نام کر لیا. اگرچہ جو انڈین ٹیم تھی وہ بڑی فیورٹ کنسیڈر کی جا رہی تھی اور بہت زیادہ یہ امکان تھا کہ خود انڈیا ہی یہ ورلڈ کپ بھی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا. ان کو بہت سارے ایڈوانٹیج بھی تھے اور کچھ انہوں نے لے بھی لیے تھے. ظاہر ہے ایک تو ہوم کراؤڈ, ہوم گراؤنڈ, یہ ایڈوانٹیج تھا ان کے پاس. ان کی ٹیم بھی اس وقت اچھی فارم میں تھی, ان بیٹن تھی, ٹورنامنٹ میں بہت اچھا کھیلی ہر ایک ٹیم کے خلاف. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ امپائرنگ بھی ناقص ہوئی اور بہت زیادہ فیصلے جو تھے وہ انڈیا کے حق میں بھی ہوتے رہے. تو کافی چیزیں ساری ان کے لیے آئیڈیل تھیں, اور اسی بات کی بنا پر. اور آسٹریلیا کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ شروع میں تو بالکل ہی پور پرفارم کر رہی تھی ورلڈ کپ کے میچز میں, لیکن پھر ایونچولی انہوں نے کم بیک کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ فائنل تک پہنچے اور پھر فائنل جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اور یہ بڑی ٹیمز کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کم بیک کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک ایسی فارم میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر ان کو ہرانا کافی مشکل ہو جاتا ہے, اور یہی آسٹریلین ٹیم میں اس وقت ہمیں نظر آیا. بہرحال جی بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ جی انڈیا بڑا ہار گیا, تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. پاکستانی بڑے خوشی منا رہے تھے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ جب پاکستانی ٹیم ہاری اور ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی تو بہت سارے جو انڈین پلیئرز ہیں سابق بھی, انہوں نے کافی زیادہ عجیب و غریب قسم کی تانے اور کچھ عجیب و غریب قسم کا مذاق اڑانے کا جو سلسلہ شروع کیا, تو اس کی وجہ سے لوگ ہرٹ بھی تھے اور پھر وہ اس لیے بڑھ چڑھ کر اب جواب بھی دے رہے تھے. تو ایک تو اس کی وجہ یہ تھی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جواب اور وہ ایک مزاح کے پہلو کی حد تک تو ایک الگ بات رہی, لیکن
بنیادی طور پر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ انڈین ٹیم جو تھی وہ پاکستان سے بہتر ٹیم تھی, انہوں نے اچھا کھیلا اور انہوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا. ہم تو پھر انہیں کچھ کہتے اچھے لگتے اگر ہماری اپنی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہوتی یا بہت انڈیا کو ہرا چکی ہوتی یا بڑا کوئی انہوں نے فائنل تک پہنچے ہوئے ہوتے تو ہم بھی کہتے کہ جناب ہماری ٹیم بہت اچھی تھی. ہماری تو اپنی ٹیم نے ہی پرفارم نہیں کیا تو ہم کسی دوسری ٹیم کی مذاق کیا اڑائیں ان کی ہار کا, وہ تو پھر بھی فائنل تک پہنچے اور زبردست ان کی ٹیم تھی. تو بہرحال یہ تو خیر ایک ورلڈ کپ کے حوالے سے ریویو, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو مین آف دا میچ سیرمنی کے اوپر ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا. نریندر مودی صاحب بھارتی وزیر اعظم مہمان خصوصی تھے اور جب انہوں نے ٹرافی دی ہے آسٹریلین کیپٹن کو پیٹ کمنس کو تو اس کے بعد جو ان کا ریاکشن تھا وہ بڑا ہی ڈسگسٹنگ تھا, بہت میرا خیال ہے قابل افسوس تھا. مطلب ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک آداب ہوتے ہیں سفارتی بھی اور ویسے میزبانی کے بھی. آپ میزبان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کھلے دل سے اس بات کو قبول کریں کہ اگر ان کی ٹیم جیت بھی گئی ہے تو آپ کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. لیکن وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا ریاکشن دیکھنے میں آیا کہ آسٹریلین ٹیم کے کیپٹن جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو ٹرافی ایسے جیسے بندہ کوئی زبردستی کسی کے منہ پہ مار کے آ جاتا ہے, تھمائی ہے اور اس کے بعد جی وہ جا یہ جا, کوئی مطلب وہاں پہ بندہ ہی نہیں کھڑا رہ گیا اسٹیج کے اوپر اور وہ بیچارے اکیلے ٹرافی لے کر کھڑے ادھر ادھر عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ بڑا امبیرسنگ سا مومنٹ تھا ان کے لیے کہ اکیلا ایک بندہ جو ہے وہ وننگ کیپٹن ہے, ورلڈ کپ جیت کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو جناب کوئی ادھر ادھر دیکھنے والا نہیں ہے, سیلیبریٹ کرنے والا نہیں, کوئی مبارکباد نہیں دینے والا. تو وہ عجیب سے انداز سے وہاں پہ وہ کھڑے, تو وہ بہت ہی برا لگا. جب تک وہاں پہ مہمان کھڑا ہے, میزبان کا کام یہ تھا کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوتے. الٹیمیٹلی وہ اسٹیج جب خود چھوڑ کے اپنے پلیئرز میں جاتے تو پھر بھلے آپ اسٹیج کو خالی کر دیں, لیکن مہمان ابھی وہیں کھڑا ہے اور میزبان چل دی ہے, تو وہ بہت ہی میرا خیال ہے سفارتی طور پر بھی برا تھا, دیکھنے میں بھی برا تھا. اور یہ سب چیزیں بیسکلی یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے ایک تکبر اور رعونت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو انڈیا کے جو آفیشلز ہیں ان میں نظر آتا ہے. اور وہ اس قسم کے پہلے بھی انہوں نے کوئی ہوسٹنگ میں اچھی یادیں نہیں چھوڑی ہیں, بہت سارے تلخ واقعات ہوئے ہیں جس میں پلیئرز کے اوپر جو انہوں نے بہت زیادہ ایک پریشر بڑھایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زینب عباس کو بھی آنا پڑا جو کہ ایک سپورٹس رپورٹر اسپورٹس اینکر ہیں, اور پھر اور بھی کئی کنٹروورسیز جو ہیں وہ سارے ٹورنامنٹ کے اندر ہوتی رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا میزبان ثابت نہیں ہوا انڈیا. بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں کرکٹ شائقین ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آئی سی سی کے بگ 3 میں سب سے بڑا پھر اگین بھارت ہے, اور اتنا بڑا ورلڈ کپ, سب سے بڑا ورلڈ کپ جو ہے وہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ کو زیادہ بہتر میزبانی دکھانی چاہیے, زیادہ بہتر آداب دکھانے چاہیے, بہت کھلے دل سے میزبانی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے کی ہیں اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں کیا. بہرحال جی وی ہوپ کہ اب کچھ سیکھیں گے یہ ان چیزوں سے اور کچھ غرور آپ کا کام ہوا ہوگا شکست کے بعد. لیکن ویل ڈن ٹیم آسٹریلیا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, پھر آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.